अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है माशाल्लाह अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में हम जो यूनिट 5 है ना न्यू बुक का, जो फेडरल बोर्ड में न्यू उर्दू की बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, दस्तक है सबक नंबर 5। तो ये ड्रामा है, तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं इस ड्रामे के, मिर्ज़ा अदीब का तारुफ जो है उसको थोड़ा डिस्कस आउट करते हैं। इनकी जो पैदाइश है वो 4 अप्रैल 1914 को लाहौर में पैदा हुए। उनका असल नाम जो है वो दिलावर अली था। इब्तदाई तालीम जो है उनकी तालीम ये इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट लाहौर से हासिल की। उसके अलावा आला तालीम जो है उनकी इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर किया और अदबी आगाज़ जो है अदबी सफ़र शायरी से शुरू किया। बाद में अफसाना और ड्रामा निगारी की तरफ आए। इदारत जो है 1935 में रिसाला अदब लतीफ़ के मुदय्यर बने। रेडियो से वाबस्तगी, रेडियो पाकिस्तान के लिए यकबाबी और समाजी ड्रामे तहरीर किए। फ़िक्री रुझान जो है तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होकर मुआशरती मौज़ूआत पर लिखा। असलूब तहरीर जो है सादा ज़ुबान, रवा मुकालमे और हकीकत पसंद अंदाज़ इनकी तहरीर की खासियत हैं। मशहूर तसानीफ़ जो हैं इनकी आंसू और सितारे, फसील शब, शीशे की दीवार, खाक नशी और फिर ये इनके जो हैं ये मशहूर ड्रामे हैं। खुद नविश जो है इनकी, खुद नविश जो है ना सवाने मट्टी का दिया के नाम से शाया हुई। इनके एजाज़ात जो हैं 1969 में सदारती अवार्ड और 1981 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी हासिल किया। वफ़ात जो है इनकी 31 जुलाई 1999 को लाहौर में वफ़ात पाई इन्होंने। इसके बाद इस ड्रामे में जो मुख्तलिफ़ मुश्किल अल्फाज थे उनमें से कुछ जो हैं वो यहाँ नीचे दिए गए। तो दस्तक जो है दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है। रिसाला मैगज़ीन या छोटी अशाती किताब होती है ये, और शोर जो है बुलंद और उलझी हुई आवाज़, वहम, बेबुनियाद ख्याल, शक, हालत जिस्मानी या ज़हनी कैफियत, जुम्बिश, हरकत, हिलना, बेकार, फजूल जिसका कोई फ़ायदा ना हो, लहजा, लम्हा, मुख्तसर वक्त, बेएतबारी, शक, भरोसा ना होना, टिकटिकी बांध कर देखना यानी मुसलसल देखना, सर खुजाने की फुर्सत ना होना, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होना, इसरार, ज़ोर देना, ज़िद करना, हकीकत पसंद, वो शख्स जो सच्चाई और असल हालात को तस्लीम करे, पेशानी, माथा, तंद, सख्त, तेज़, इंतहाई, हद से ज़्यादा, इंतज़ामिया दार, ज़िम्मेदार, निगरान, फ़र्शनास, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने वाला, गर्ज़, मकसद, मतलब, मुअम्मर, बड़ी उम्र वाला जो है, उम्र रसीदा, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, सिरप जो माया हालत में होती है ना दवा, वो, बरसाती जो है बारिश से बचने वाला, कोट, बाजू, कुर्सी या सोफ़े का साइड वाला हिस्सा जिस पर हाथ रखा जाता है, मसरूफ़ किसी काम में मशगूल, और ट्रे जो है बर्तन या थाल जिसमें चाय या अशिया रखी जाती हैं, झुककर नीचे की तरफ झुकते हुए, पुरइसरार, अजीब, नाकाबिल फ़हम, महसूस किसी चीज़ का इदराक होना, एहसास होना, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से मरना, तवज्जो, ध्यान, ज़मीर, अंदर की आवाज़, मिन्नत समाजत, बार बार दरख्वास्त करना, मायूस, नाउमीद, बोझ, दबाव या वज़न, तानता बंधना, मुसलसल आना, बरसाती बारिश से बचने वाला कोट, फिर प्याली जो है चाय या कॉफ़ी का छोटा कप, थकन जो है जिस्मानी कमज़ोरी और इत्मीनान, सकून। उसके बाद खुलासा जो है इस चैप्टर का, ड्रामा जो है ना दस्तक, मिर्ज़ा अदीब का एक फ़िक्री और अलामती ड्रामा है जो इंसानी ज़मीर, इखलाकी ज़िम्मेदारी और नदामत को मौजू बनाता है। कहानी एक सर्द रात के मंजर से शुरू होती है जब एक बीमार और कमज़ोर डॉक्टर ज़ैदी बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है मगर घर के दूसरे अफराद इस आवाज़ को सुनने से इनकार करते हैं। ये दस्तक दरअसल माजी की एक कोताही की याद दहानी है जब डॉक्टर ज़ैदी ने एक बीमार शख्स की मदद करने से इनकार कर दिया था और वो शख्स वफ़ात पा गया। ये वाक़या उनके दिलो दिमाग में गहरे पछतावे के तौर पर ज़िंदा है। ड्रामे में इस बात को मौसर अंदाज में पेश किया गया है कि ज़मीर की खलिश इंसान को चैन से जीने नहीं देती और माजी की गलतियाँ कभी न कभी इंसान को झंझोड़ती हैं। मरकज़ी ख्याल जो है इसका, ड्रामा दस्तक का मरकज़ी ख्याल यह है कि इंसान का ज़मीर इसकी गलतियों को कभी फरामोश नहीं करता। जब कोई शख्स दूसरों की मदद से गफलत बरतता है तो वो अमल इसके बातिन में एक दस्तक की सूरत में जागुज़ी हो जाता है। ये ड्रामा हमें ये सबक देता है कि इंसान को हमेशा नेकी, हमदर्दी और अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहिए, वरना ज़मीर की खलिश सुकून छीन लेती है। नेक्स्ट में ये जो चैप्टर के शुरू में साइड बॉक्स था एक, पढ़ने से पहले पूछें, उसमें एक क्वेश्चन था, ड्रामा किस किस्म की कहानी को कहते हैं।
اس کا جو جواب ہے نا، ڈرامہ وہ کہانی ہوتی ہے جو اسٹیج پر کرداروں کی بات چیت، مکالمے اور حرکات سے دکھائی جاتی ہے. اس میں واقعات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا سب کچھ اپنی آنکھوں سے محسوس کرے. مثال جو ہے جیسے ڈرامہ میرے پاس تم ہو میں کرداروں کی گفتگو اور جذبات کو اسٹیج یا اسکرین پر بہت مؤثر انداز میں دکھایا گیا. نیکسٹ جو کوشچن تھا وہاں پہ سائڈ باکس میں، ڈرامہ کتنی قسم کا ہو سکتا ہے؟ ڈرامے کی 2 اہم اقسام ہوتی ہیں. ایک تربیت ڈرامہ، ایسا ڈرامہ جس میں ہنسی مذاق کے ساتھ معاشرے کی برائیوں کی نشاندہی کی جائے اور آخر میں خوشی ہو. اس کی مثال جو ہے جیسے بلبلے ایک تربیت ڈرامہ ہے جس میں مذاق کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے. پھر المیہ ڈرامہ جو ہے نا، ایسا ڈرامہ جس میں دکھ بھرے واقعات ہوتے ہیں اور انجام افسوسناک ہوتا ہے. مثال جو ہے میرے ہم سفر میں نا دکھ، جذبات اور مشکلات کو دکھایا گیا ہے جو المیہ ڈرامہ کی مثال ہے. نیکسٹ میں جیسے ریڈیائی ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ ریڈیائی ڈرامہ جو ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے جو صرف آواز کے ذریعے ریڈیو یا موبائل ایپ پر سنا جاتا ہے. اس میں نا کرداروں کی باتیں، آوازوں کے اثرات اور پس منظر کی آوازوں سے کہانی سنائی جاتی ہے. مثال جو ہے نا جیسے ریڈیو پاکستان پر نشر ہونے والے ڈرامے تلاش میں صرف آواز کے ذریعے سننے والوں کو متاثر کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو نا، ینگ جنریشن کو، یہ جو ریڈیو ہے اس کا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے، ایکسرسائز میں نا کچھ زیادہ امپورٹنٹ کوشچن نہیں تھے، لیکن جو ہیں امپورٹنٹ، جو گرامر سے ریلیٹڈ، وہ سارے سولو کیے گئے ہیں. جیسے یہ کوشچن تھا نا، درج ذیل عبارات میں نا ایک ڈرامے دہلیز اور دوسری عبارت لکھی ہوئی تھی آنگن کے ناول کے بارے میں نا، تو ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا موازنہ کرنا تھا. تو اس کا جو آنسر ہے ڈرامہ دہلیز اور ناول جو آنگن ہے ان کا موازنہ. تو پہلے صنف اور ساخت جو ہے، دہلیز ایک ٹی وی ڈرامہ ہے جو مناظر اور مکالموں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. آنگن ایک بیانیہ ڈرامہ ہے نا جو تفصیلی انداز میں کہانی بیان کرتا ہے. پھر مکالمہ جو ہے، دہلیز میں مختصر اور اثر انگیز مکالمے ہوتے ہیں جیسے سیدہ کی بے چینی اور فقیر حسین کی جھنجھلاہٹ، اور آنگن میں نا مکالمے کم ہیں مگر ہر جملہ جذبات اور حالات کی گہرائی لیے ہوتا ہے. کردار نگاری جو ہے، دہلیز کے کردار محدود لیکن نمایاں ہیں. اختر کی بغاوت اور فقیر حسین کی ذہنی کیفیت قابل ذکر ہے. آنگن کے کردار جو ہیں پیچیدہ اور تہدار ہیں. اس کے بعد جیسے بڑے چچا اور پھر کریمن بوا اور بڑی بچی جو اجتماعی دکھ کی علامت بنتے ہیں. موضوع جو ہے، دہلیز میں عورت کی خود مختاری اور خاندانی کشمکش موضوع ہے. آنگن میں نا تقسیم ہند، قربانی اور عورت کا کردار مرکزی موضوع ہے. جذبات اور ماحول جو ہے، دہلیز میں نا فوری جذبات اور محدود ماحول دکھایا گیا ہے، اور آنگن میں تاریخی پس منظر اور گہرے جذبات کا ماحول غالب ہے. پھر نتیجہ جو ہے نا، دہلیز مختصر مکالموں اور منظر کشی کے ذریعے ناظر کو نا متاثر کرتا ہے. آنگن ایک عہد کا نوحہ ہے جو تقسیم کے سانے کو کرداروں اور ماحول کے ذریعے پیش کرتا ہے. تو دونوں ادب پارے اپنی جگہ اہم ہیں. ایک جذبات کو سادہ مکالموں سے پیش کرتا ہے، دوسرا انہی سماجی اور سیاسی پس منظر میں بیان کرتا ہے. نیکسٹ میں یہ کچھ قواعد اور زبان شناسی کا جو ہیڈنگ ہے، جو گرامر سے ریلیٹڈ پارٹ ہے نا اس کی ایکسرسائز میں. تو اس میں پہلے مرکب ناقص جو ہے، مرکب ناقص ایسے 2 یا 2 سے زیادہ نا الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو مل کر مکمل مطلب نہ دیں، تو بلکہ کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ کر مکمل مفہوم دیتے ہیں. مثال جو ہے نرم دل جو ہے نا، یہ مکمل بات نہیں، کسی شخص یا چیز کے ساتھ جڑ کر مکمل ہوگی، جیسے نرم دل ماں. مرکب تام جو ہے، مرکب تام وہ لفظی مجموعہ ہے جو مل کر مکمل اور واضح مفہوم دے. اس کی مثال جو ہے جیسے کتاب خانہ ہے، یہ ایک مکمل جگہ کا نام ہے نا، مطلب اس کا مکمل ہے. پھر مرکب تام کی 2 قسمیں جو ہیں وہ شامل نصاب ہیں آپ کی، مطلب اس میں شامل ہے نا جو آپ کا کورس ہے. ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ جو ہے وہ جملہ جو اسم، جس کو ناؤن کہتے ہیں نا، سے شروع ہو اور اس میں کوئی فعل نہ ہو یا فعل ناقص ہو، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اس کی جو مثال ہے نا، آمنہ ذہین لڑکی ہے، یا آمنہ جو ہے مبتدا اور ذہین لڑکی جو ہے وہ خبر ہے. اسی طرح جو جملہ فعلیہ ہے وہ جملہ جو فعل یعنی ورب سے متعلق ہو اور اس میں عمل ظاہر ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. مثال جو ہے نا، سلیمان نے بال کٹوائے. یہاں سلیمان جو ہے فاعل نے، بال کٹوائے فعل اور مفعول کا مجموعہ ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے نا، درج ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ کے اجزائے ترکیبی مبتدا، خبر اور فعل ناقص، اسی طرح جملہ فعلیہ کے اجزائے ترکیبی جو ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہے. اس میں جو جملہ ہے پاکستان نے میچ جیتا، تو یہاں فاعل جو ہے پاکستان ہے، فعل جو ہے جیتا، مفعول جو ہے میچ، اور یہ جملہ فعلیہ ہے. اسی طرح آمنہ ذہین لڑکی ہے، اس میں مبتدا آمنہ ہے، خبر جو ہے ذہین لڑکی ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے. سلیمان نے بال کٹوائے، یہاں فاعل سلیمان ہے، فعل کٹوائے ہے، مفعول جو ہے بال
اور جملہ فعلیہ ہے یہ. نیکسٹ میں سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے. اس میں مبتدا جو ہے سعودی عرب ہے, خبر جو ہے ایک اسلامی ملک ہے, اور یہ جملہ اسمیہ ہے. پھر عام پھلوں کا بادشاہ ہے. اس میں مبتدا عام ہے, خبر پھلوں کا بادشاہ ہے, اور یہ جملہ اسمیہ ہے. عبدالستار ایڈی عظیم سماجی کارکن تھے. اس میں مبتدا جو ہیں وہ عبدالستار ایڈی ہیں, اس میں خبر جو ہے عظیم سماجی کارکن تھے, یہ جملہ اسمیہ ہے. نیکسٹ میں ڈرامہ اور اس کے اجزاء کے بارے میں ہے. تو ڈرامہ جو ہے یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے, جس کے معنی ہے عمل کر کے دکھانا. ڈرامے کی شروعات یونان سے ہوئی, مگر بڑے صغیر میں نا اس کی پرانی مثالیں ملتی ہیں, جیسے راجہ بکرما جیت کینا, اس کے دور میں لکھا گیا مشہور ڈرامہ شاکنتلا جو ہے, پھر دنیا بھر میں یہ شہرت رکھتا ہے. اس کے بعد قدیم زمانے میں لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامے پیش کرتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ڈرامہ ایک فن اور ادب کی شکل اختیار کر گیا. تو ڈرامے کی دو بنیادی اقسام ہیں. ایک تربیہ ڈرامہ, ایسا ڈرامہ جس میں ہنسی مذاق کے ذریعے سماج کی برائیوں کو ظاہر کیا جائے, جیسے یہ بلبلے کا, ہم نے اوپر بھی اس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. پھر المیہ ڈرامہ جو ہے ایسا ڈرامہ جس میں کہانی غم ناک واقعات پر مبنی ہونا اور آخر میں انجام دکھ بھرا ہو, جیسے اس کی مثال میں نا میرے پاس تم ہو یہ لکھ سکتے ہیں. ڈرامے کے اجزاء جو ہیں اس میں پلاٹ ہوتا ہے, پلاٹ یعنی کہانی کا خاکہ. کردار نگاری نا کرداروں کی تفصیل ہوتی ہے. پھر ارتقائی عمل ہوتا ہے نا کہانی کی ترقی, اس کو کہہ سکتے ہیں. کشمکش جو ہے تناؤ یا مسئلہ. پھر مکالمے ہوتے ہیں کرداروں کی بات چیت. اسٹیج ڈرامہ نا پیش کرنے کی جگہ اور کرداروں کی حرکات و سکنات جو ہیں. پھر انتظامی عمل منظر اور روشنی کا انتظام. اس سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہے نا ڈرامہ دستک پڑھ کر اس کے اجزائے ترکیبی کو پیش نظر رکھتے ہوئے نا اس کے طرز تحریر پر تبصرہ کرنا ہے. تو یہاں سے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ پلاٹ کے بارے میں بھی لکھا ہے, پھر مکالمہ بھی لکھا ہے, کردار نگاری جو ہے اس میں جو کردار تھے ان کے بارے میں بھی ہے, اور اسلوب ہے, پیغام ہے, اور نتیجہ بھی ہے. آخر میں گرامر کا ایک تھوڑا سا پارٹ ہے نا اصطلاحی مجازی اور کنیاتی معنی جو ہے. اصطلاحی معنی جو ہے ایسا لفظ یا جملہ جو کسی خاص علم یا فن میں نا مخصوص معنی میں استعمال ہو, اسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں. یہ عام بول چال کی بجائے علمی یا فنی زبان میں نا استعمال ہوتا ہے. اس کی مثالیں جو ہیں جیسے فاعل جو ہے یہ نحو میں نا وہ شخص یا چیز جو کام کرے, اور توحید جو ہے نا دین میں تو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ ہے. نحو ہمیں یہ سکھاتی ہے نا, یہ جو ورڈ نحو یوز ہوا ہے کہ جملے میں الفاظ کہاں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں تاکہ جملہ زبان کے اصولوں کے مطابق ہو. پھر جو مجازی معنی ہے اس کی جو تعریف ہے نا جب کوئی لفظ اپنے اصل حقیقی معنی کی بجائے کسی اور مطلب میں استعمال ہو لیکن اس میں اصل معنی کی جھلک ہو, اسے مجازی معنی کہتے ہیں. آسمان رو رہا ہے یعنی بارش ہو رہی ہے, آسمان حقیقت میں نہیں روتا. پھر دل ٹوٹ گیا نا یعنی کسی نے بہت دکھ دیا, دل اصل میں نہیں ٹوٹتا. پھر کنیاتی جو معنی ہے نا جب کوئی لفظ یا جملہ سیدھا مطلب نہ دے بلکہ کسی بات کی طرف اشارہ کرے تو اسے کنایا کہتے ہیں. اس میں بات کو چھپا کر یا خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے. اس کی جو مثال ہے, اس کے ہاتھ پیلے ہو گئے یعنی اس کی شادی ہو گئی. وہ سفید پوش ہے یعنی غریب ہے لیکن عزت سے زندگی گزارتا ہے. یہ جو مثالیں لکھی ہیں یہ نیچے جو کوشچن تھا نا ایکسرسائز کے آخر میں, تو وہاں کہا گیا تھا کہ ان تینوں کی دو مثالیں لکھنی ہیں تو وہ آپ یہی لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو اس کی ایکسرسائز ہے اس کا خلاصہ, مرکزی خیال اور اس کے علاوہ جو اس کے مصنف کا تعارف ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. امید ہے یہ ویڈیو, یہ نوٹس, یہ لیکچر آپ کے لیے نا ہیلپ فل ہوگا. جلد نیو ویڈیو میں لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.